में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आज भी अरब को जा कर के देखो, ये सब के सब समझ में है कि नहीं, ये सारे रुआतुल इबिल है। और ये भी क्या, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब ने अहादीस मुबारक की तशरीह करते हुए फरमाया कि अलामात या निशान क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जो चरवाहों के औलाद नस्ल है वो बड़े बड़े मालदार हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे। जिसकी मुकम्मल वजाहत की है आसार क़यामत में से कौन से आसार हैं उसके बारे में वजाहत की है, बयान और से। कारवाई का बेटा आपको हदीस भी पढ़ा रहा, ख्याल कर लेना कि कोई अल्लाह आपका भला कर। लेकिन हम तो अनबिया वाले, बकरी चराने वाले, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द रअल गनम, कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा मगर सब ने बकरियाँ चराई, बकरियाँ चराई है। खैर ये हो गया मौलाना। इदा ततावल रुआतुल इबिल बुहूम, काले ऊँटों की चरवाहे वो फ़ख्र करेंगे, ततावल तफ़ाखर फिल बुनियाने, इसमें तामीरात के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। शेख खलीफा की जो बिल्डिंग है 160 मंजिलें, मौलाना 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और उसकी जो बुलंदी है वो 860 मीटर है। बोलो, ये तो आपके 15-20 भी, ये 3 मंजिलें अल्लाह आपका भला करिए कि ये 20-22 फीट भी नहीं होगी, समझे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मीटर की बात कर रहा हूँ, ये 10-15 भी नहीं होते। तो 860 मीटर उसकी लंबाई है, तो कितना रह गया, 140 मीटर बाकी रह गया। यानी अगर वो बिल्डिंग गिर जाए तो फिर ये है कि वो यहाँ तक नहीं होगा, मौलवी मंजूर के घर पे नहीं होगा, बल्कि वो रोड तक होगा। 1 किलोमीटर के करीबन लगभग उसकी लंबाई है। और फिर जब शेख खलीफा के जब ये मसला है, उसके मुकाबले में शेख खालिद ने रियाज के अंदर उसने शुरू किया कि मैं 250 मंजिल बनाऊंगा, जो बिल्डिंग होगी मेरी वो 250 मंजिलें होंगी। ये वो बकरियां चराने वाले तेज और ऊँट चराने वाले लोग, समझे, ऊँट चराने वाले लोग हैं कि अब इतना पैसा इनके पास आ गया, तेल का पैसा आ गया। अब अगले वाली बात, दूसरी बात ये समझो, दूसरे है कि ततावला का माना 10 दराजी करेंगे। एक ये कि ततावला तफाखर के माने में है, काले ऊँटों को चराने वाले वो अपनी तामीरात में, बिल्डिंगों में फ़ख्र करेंगे, मेरी बिल्डिंग इतनी है। और दूसरा ये कि ततावला 10 दराजी करेंगे, अपने हाथ लंबे करेंगे। बिल्डिंग आपकी होगी, आप गरीब सेठ है, चोर आ गया और वो बकरी चराने वाले वो कहेंगे छोड़ ये बिल्डिंग, खाली कर, बिल्डिंग मेरी है, निकल जाए यहाँ से। अभी यही हो रहा है बखुदा, समझ में कि अब यही है। तो अब मैंने अर्ज़ किया कि बस दूसरे की मिल्कियत में 10 तराजी करना, बस छोड़ो, खाली करो, समझ में है कि नहीं, ये होता है आसानी से जी। ये हो गया मौलाना। वैदा ततावल रुआतुल इबिल बुहूम फिल बुनियान फी खमसिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। अब ख़त्म, यहाँ पर फिल बुनियान पर वक़फ़ करो, उसके बाद कहो इल्मु साअत दाखिलुन फी खमसिन, इल्मु साअत दाखिलुन फी खमसिन, क़यामत का इल्म दाखिल है 5 चीज़ों के अंदर, ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। अरे मसला समझ में आया नहीं है, ख्याल है। सुम्मत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी ने इसकी इस्तिशहाद दलील पेश की, फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साअत व युनज़्ज़िलु आया होंगे, लेकिन वाह भुट्टो जिंदाबाद, वाह भुट्टो वाह, उसने दस्तखत कर दिया इन खिंजीरों के कुफ्र पर। लेकिन इसके बावजूद अगर आप नहीं तो तैयार करो मसरूर को, टेलीविजन पर करे मुझसे बस, आप भी देखो, मजा देखो। फिर उस बेगैरत को अरबी नहीं आते, उसने पढ़ा ही नहीं है, मैं उसकी तकरीर सुनता हूँ, उसको तो उल्लू बनाना, मुझे अल्लाह मोहम्मद के जूतियों पे कुर्बान कर दे, मेरे माँ बाप को अल्लाह कुर्बान कर दे मोहम्मद के जूतियों पर, हम मोहम्मद के रूहानी औलाद है। इस किस्म के खिंजीरों को तमाशा देखो, अंग्रेज के पिट्ठू हो, फिर तुम तमाशा देखो, वो उसको मजा चखाएंगे, वो उनको मजा चखाएंगे कि आप देख लेना। पहले तो बता दो कि ये कादियानी न हाफिज कुरान, न मुफस्सिर, न तर्जुमा, ये उल्लू का पट्टा, आप आलिम नहीं है, वरना मैं आपको बता देता इसकी किताबें। कुर्बान जाऊं पीर मेहर अली पर, पीर मेहर अली ने कहा ये खिंजीर तो ये तालिब इल्म बनने के भी काबिल नहीं है, इस कुत्ते को कौन नबी कहता है, इसको कौन नबी कहता है।
لیکن تاہم آپ کی تسلی کے لیے، تاہم ہمارے بہت سے وزیر 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 اس قسم کا کوئی وزیر اگر مطمئن نہیں ہے، لائے کسی قادیانی کو دنیا سے پیدا کرے، کرا دے ٹیلی ویژن پر مناظرہ، پھر تو دیکھ لے، پھر تو دیکھ لے، ہم یہ نہیں کریں گے، ان کو دیکھ لیں گے، پھر تو تماشا دیکھ لیں، تماشا دیکھ لے۔ ایک غریب کا بیٹا ہوں لیکن قربان جاؤں محمد کی جوتیوں پر، قربان جاؤں محمد کی جوتیوں، میں نہیں، ہمارا طالب علم تیار کروں گا، طالب علم، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء۔ آپ نے مفتی نظام الدین کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولانا سمیع الحق کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مفتی عبدالسمیع کو شہید کیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولوی منظور کو آپ پیچھے لگیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اتنے پیدا کیے، اتنے علماء پیدا کیے کہ تم آرام سے سو گے نہیں۔ اتنے علماء، ہزاروں علماء تو میرے اپنے شاگرد ہیں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں اس میں الگ شاگرد ہے، حدیث پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، جامع فاروقی میں پڑھا چکا ہوں الگ شاگرد ہے، باہر جا کر کے ویسے پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، سفروں میں بھی لوگ ہزاروں، اور انشاءاللہ یہ چند سالوں میں لاکھوں میں پہنچیں گے، یہ لاکھوں میں پہنچیں گے۔ ایک عالم نہیں، ہمارے شاگردوں کے شاگرد۔ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھو گے کہ اپنے ابا کو لاؤ کوئی یہاں، تو اس کو بٹھا دے پاکستان میں، یہاں پٹھان بھی ہے، یہاں سرائکی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں ایمان والے بھی ہے، یہاں سندھی مانو بھی ہیں، اتنے بروچ بھی بیٹھا ہیں، تو اچھتا کھڑی اچھتا ان کے کھڑی اچھتا پو ڈستا تو مزو چھاتی دو۔ اس لیے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کر، تو حکومت کر، مولانا فضل الرحمن حکومت نہ کرے، تو کر حکومت، لیکن قرآن سے غداری نہ کر، محمد سے غداری نہ کر، اسلام سے غداری نہ کر، مسلمانوں سے غداری نہ کر، ماؤں کی عزت پر سودے بازی نہ کر دیں، ملک پر سودے بازی نہ کر دیں، قرآن پر سودے بازی نہ کر تو حکومت کر، جس قسم کا تو بھی ہے، لیکن تو محمد کو تکلیف دے گا مزار میں، اس پر قادیانی سے تو ڈالر لے کر کے اس سے سمجھوتا کرے گا، اس کے جو فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کفر کو تو اٹھائے گا، اس کو اسلام کا لیبل تو لگائے گا، پھر بھی قادیانی مل جائے اس کے منہ پہ ہم پیشاب کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں صرف رو سکتا ہوں آپ کے سامنے، ہم یتیم رونے کے عادی ہیں، ہم روتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے روئیں گے، ہمارے پاس زمان میں اقتدار نہیں ہے، لیکن میں صرف جمعے کے دن، آج میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو حج کے مسائل چل رہے ہیں، حج کے مہینے، حج کے مسائل، لیکن اس قسم کے خنزیر بھی ہم پر حکومتیں لا کر کے مسلط کر رہے ہیں، اس لیے میں رونے کا عادی ہوں، روتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے رونے میں آپ کو بھی شریک کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے رونے میں بھی آپ کو بھی شریک کر دیں، اور اپنے ان مولویوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے، ہم جو اخلاق سے بھیجتے، تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے، اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے، ابو بکر جو ہے نا وہ بھی کہتا گردن اڑا دے۔ وحشی ابن حرب نے مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وحشی ابن حرب نے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، نبی کے مجلس میں آتا، میرے نبی فرماتے اے وحشی ابن حرب تو مسلمان ہو گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جب بھی تجھے دیکھتا ہوں میرا سینہ باہر، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی بن حرب میرے درس میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی بن حرب، سیاہ رنگ کے تھے، بڑے پہلوان تھے، اے وحشی بن حرب میں نے معاف کر دیا، علیہ السلام یہدم ما کان قبلہم، لیکن پھر بھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، درس میں بیٹھو، اپنی شکل مجھے نہ دکھاؤ، ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ وحشی بن حرب بھی کہتا ربا میں نے کیا کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اس وقت تو میں کافر تھا، اے اللہ اس قرضے کو کیسے دے دوں، اس قرضے کو کیسے ادا کروں؟ محمد کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، ابو بکر عمر کو، عثمان علی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، ربا مجھے کوئی طریقہ بتا دو، میرا رب مجھے کوئی طریقہ بتا دو، اس قرضے کو اتا دوں، یہ محمد کا قرض ہے مجھ پر، میرے رب نے قرضہ بتا دیا، طریقہ میرے رب نے بتا دیا۔ ابو بکر کے زمانے میں جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا، ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی کی طرح نبوت کا، لمبا تھڑنگا سب، بڑا بے حیا تھا، بے شرم زانی قسم کا، شرابی تھا، 200 سال اس کی عمر تھی، وہ میدان پہ آ گئے، نبی آ گیا میدان پر، مصنوعی انگریز کا نبی آ گیا،
اس پر وحشی ابن حرب نے کہا اے وحشی، محمد کے بھی مجرم ہو، ابو بکر عمر کے بھی مجرم ہو، دنیا کے بھی مجرم ہو، تم نے سید الشہداء اور حضرت حمزہ کو تو نے شہید کیا، اب آج باری ہے، آج باری ہے۔ پیچھے چھپا اور اس نے کس کر کے تیر انداز بڑا تھا، ایسے تیر اس کو پیوست کر دیا، یہاں سے لگی نچلے والے حصے سے نکلی، واشنگٹن کے علاقے سے وہ تیر نکل گئی، ایسا تیر اس کو مارا۔ پھر وحشی ابن حرب آسمان کی طرف دیکھ کر کے ناچنے لگا، کہا ربا، او رب، اب تو راضی ہو جا، میں نے اپنے کفر کے دوران میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا، اس جیسا کوئی انسان نہیں ایسے قیمتی کو شہید کیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، آج اگر محمد زندہ ہوتے اس کو بتا دیتا ربا اب تو قرضہ معاف کر دے، ربا کر۔ اس وقت خیر الناس کو مارا، اب شر الناس پوری دنیا میں سب سے جو ذلیل ہے، اے اللہ اب تو معاف کر لے محمد کے دشمن کو، اس لیے آپ تو ماریں گے نہیں کسی کو، لیکن تھوک تو سکتے ہیں پٹھانوں، قادیانی کو دیکھ کر چہرے پر تھوک تو سکتے ہیں، اے بلوچو تھوک تو سکتے ہیں، قتل تو نہیں کر سکتے، تھوک تو سکتے، اور کچھ تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے نا، تذکیہ نہیں کر رہے۔ پاکستان کی کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے۔ کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح۔ اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں، محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خوش ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے پریشان کوئی کر دیتا ہے، میں پریشان رو رہا ہوتا ہوں وہ مجھے ہنسا دیتا ہے۔ میں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ کون ہے جو ان خوشیوں کے اندر بھی ان خوشیوں کے اندر رلاتا بھی ہے، وہ اضحک و ابکا، یہ وہ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ بات کہیں دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا جیسے کوئی اپنی بیوی میں کسی کو پارٹنر بنانے کے لیے اور شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طریقہ پر اللہ کو غیرت آتی ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ بیٹا دے دے اللہ اور کہہ دے کلندر نے دیا، بیٹا دے دے بیٹی دے دے اللہ کہتے شاہ یقیق نے دیا ہے، اللہ سے تو کچھ ہوا نہیں، شاہ یقیق کے پاس شاہ یقیق والا یہ بیٹا ہے، یہ کلندر والا بیٹا ہے۔ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اے کاش کے کلندر اگر زندہ ہوتا، محمد عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ وہ زندہ ہوتا، تمہاری کھال جوتوں سے اتار دیتا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اس کے لیے تو بڑی سہولت ہے، خواتین کو آپ سمجھائیں، ان کو یہ بتا دیں کہ مسجد سے اگر آپ کسی عارض کی وجہ سے اور حالات کے پیش نظر اگر مسجد میں آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی، ویسے حضرت نے اجازت تو دی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو منع نہ کرو مسجد سے، خواتین کو منع نہ کرو، وہ جائیں مسجد میں جہاں پردے کا انتظام ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، وہ بھی اسی طرح احکام شریعہ کے مکلف ہے، لیکن جہاں فساد کا مسئلہ ہو، اماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو کیفیت تھی، جو مسئلہ تھا، لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر محمد رسول اللہ جب حضرت کے جانے کے بعد جو فسادات کا دروازہ جو کھل گیا، حضرت کے جانے کے بعد جو حالات ہو گئے، اگر ان حالات کو محمد رسول اللہ خود دیکھ لیتے تو عورتوں کو منع کر لیتے۔ حضرت زبیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ مسجد میں نہ جا، مسجد نبوی میں نہ جا نماز کے لیے، اب محمد رسول اللہ نہیں رہا، اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ پاکیزگی بھی نہیں رہی، فوراً نبی کے مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ نور ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے کہ جی یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ نورانیت رہتی بھی نہیں ہے۔ آپ کی مجلس کی برکات تو الگ ہی ہوتے تھے۔ حضرت زبیر نے بیوی سے کہا کہ اب نہ جا، حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو اب آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی، میں 5 نمازوں کے لیے مسجد جاؤں گی، مسجد نبوی جاؤں گی۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، کہا میں جاؤں گی، جب نبی نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی۔
تو تاریک رات تھی، چاندنی رات نہیں تھی، تاریک رات تھی. بیوی نکل گئی عشاء کی نماز کے لیے، سخت قسم کے اندھیرے اور بادلیں. حضرت زبیر آہستہ آہستہ پیچھے نکلا، کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا اور وہاں سے غائب ہو گیا. تو حضرت کی بیوی واپس ہو گئی، جماعت پہ بھی نہیں گئی. تو دوسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، تیسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، چوتھے دن بھی نہیں جا رہے. حضرت زبیر نے کہا محترمہ خدا خیر کرے، آپ تو روزانہ جاتی تھی نماز کے لیے، میں نے آپ کو منع کیا لیکن آپ یہ کہ مان نہیں رہی تھی، اب آج کل آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، اب جا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا کیا حالات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا حالات ہے؟ کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک ظالم نے ایسے کس کر کے مجھے تھپڑ مارا اور غائب ہو گیا. رات کی تاریکی میں کون کس کو نظر آتا ہے؟ تھپڑ مارا مجھے، اس لیے اللہ معاف کر دے گا. ہم مسجد میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے. حضرت زبیر نے جب اس نے